अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। कल एक अहम मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान में। क्या और इस मुलाकात में मुआहदे हुए हैं? क्या ये मुआहदे पाकिस्तान के लिए आगे चलकर मुश्किलात का सबब बनेंगे? इसके अलावा तुर्किया के जो सदर हैं तैयब उर्दगान, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आईएमएफ का एक वक़्त भी पाकिस्तान आया हुआ है और तमाम तर जो इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या और दीगर इदारे हैं, उन सब के सरबराहान से मुलाकात कर रहा है और बहुत डीपली पाकिस्तान के तमाम तर सिस्टम को की जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। इन तमाम तर मामलात पे हम बात करेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर वजीहा सईद को और माहिर माशियात सलमान नकवी साहब को। दोनों ही पैनलिस्ट को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वजीहा, पहले मैं आप मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कल व्हाइट हाउस में एक मुलाकात हुई है और मुआहिदा तय पाया है इंडिया और अमेरिका के दरमियान में कि F-35 समेत तैयारों समेत दीगर दिफाई आलात पे जो है तमाम तर ताउन फराहम किया जाएगा भारत को अमेरिका की जानिब से। आपको क्या लगता है आज जो हमारी दफ्तर खारजा है उसने भी इस टेक्नोलॉजी के इस जो मुंतकली है भारत की तरफ, इस पे मजम्मत की है। आपको लगता है कि ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात का सबब बनेगा, पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बेनज़ीर अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। नरेंद्र मोदी और मिस्टर ट्रंप की जो मुलाकात हुई है और उसमें जो बातें कही गई हैं और जो मुआहदे करने की एक जो खबर जो हर तरफ फैली हुई है कि जी अमेरिका भारत को जदीद असलहा टेक्नोलॉजी की फराहमी पे रजामंद हो गया है। तो और हमारे दफ्तर खारजा की जैसा कि आपने कहा कि हमारी तरफ से जो है थोड़ा सा तशवीश वाला एक बयान भी जारी कर दिया गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसे हुँ। लगता है कि अमेरिका भारत को ये सारा कुछ सपोर्ट करके ये सारा असलहा बेचने के लिए खित्ते में हथियारों की दौड़ जो है एक दफ़ा फिर से जगाने के चक्कर में है। अमेरिका के लिए तो ये बिज़नेस है, लेकिन इसके दीगर असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर भी पड़ते हैं। खित्ते में दीगर ममालिक भी मौजूद हैं और जनूबी एशिया का खित्ता आपको मालूम है कि सब टेंशन से भरपूर है और उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है हमेशा से जनूबी एशिया के खित्ते में एक टेंशन का और दहशत का माहौल तारी करने में भारत नंबर 1 है। इस मर्तबा फिर भारत वही काम करने जा रहा है, फिर इतने बड़े मिकदार में जो है हथियार खरीदना और जंगी जहाज़ खरीदना। डेफ़िनेटली उनका जो भारत का जो मेन टारगेट है वो तो पाकिस्तान ही है और यकीनन हमें फिर अब उसके लिए अपने हिसाब से हमें भी जवाबी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा-सा मेरा नुक्ता नज़र जो है वो थोड़ा डिफ़रेंट है क्योंकि मैं भारतीय मीडिया को भी क्लोज़ली मॉनिटर करती हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं कि जब से पाकिस्तान ने चीन से जदीद जो है तैयारे खरीदने की बात की, हालाँकि अभी वो हम तक पहुँचे नहीं हैं, 2 साल बाद जो है वो पाकिस्तान को जो तैयारे मिलेंगे। पिछले 3-4 माह से भारतीय मीडिया की जो है ना, रात-दिन इसके ऊपर चीखें हैं, उनका रोना, उनकी आहो-बुका जो है वो सब सुन रहे हैं और मेरे ख़्याल में भारत ने इस चीज़ को अपने ऊपर एक प्रेशर तस्वुर करते हुए जो है उन तैयारों के मुकाबले में अमेरिका से जदीद जंगी जहाज़ खरीदने की जो है वो बात की है और जितनी देर में ये जहाज़ भी भारत तक पहुँचेंगे, उस वक़्त तक यकीनन हालात में मज़ीद चेंजेज़ आ चुके होंगे। क्योंकि आज का जो तिजारती माहिदा अभी हो रहा है, इस माहिदे को फाइनलाइज़ होने में और ये तमाम सामान भारत पहुँचने में यकीनन साल से ऊपर का अरसा लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो ये दुरुस्त है कि इससे खित्ते में हथियारों की दौड़ जो है वो एक मर्तबा फिर जो है उसकी तरफ सबको जाना हो पड़ेगा। छोटे ममालिक पाकिस्तान समेत सब ममालिक इसको अपने लिए खतरा महसूस करेंगे। लेकिन अमेरिका को अपनी पॉलिसियों में थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए और इस खित्ते को, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के खित्ते को पुरअमन करने के लिए भारत को अमेरिका ने हमेशा से जो एक ख़ास तरजीह दे रखी है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें अमेरिका को अपनी पॉलिसी में चेंज लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अपनी पॉलिसी में चेंज लाने की ज़रूरत है और जैसे कि एक मुआहिदा जो है वो लग रहा है कि अब मुस्तकबिल में परेशानी का बाइस बनेगा। नकवी साहब, एक और मुआहिदा, यानी मैं आईएमएफ की बात कर रही हूँ कि आईएमएफ का वक़्त यहाँ पर आया हुआ है और वो मुख्तलिफ इदारों में जाकर हमने देखा कि पहले सिर्फ़ आईएमएफ ये मॉनिटर करता था कि हमारे पास रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, यानी हमारे पास जो है पाकिस्तान के पास या किसी भी मुल्क को जो कर्ज़ दिया जाता है वो कर्ज वापस करने की सलाहियत कितनी होती है। मगर अब की दफ़ा जो आईएमएफ का इस दौरा इसमें लग यूँ रहा है
کہ IMF نے اپنا دائرہ جو ہے وہ کافی وسیع کر دیا ہے. وہ چیف جسٹس سے بھی مل رہے ہیں، وہ FBR میں بھی جا رہے ہیں اور ان کے مختلف ماہر معاشیات سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کو تنقید کا جو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرا. دیکھیے آئی ایم ایف کا یہ جو مشن آیا ہوا ہے اور ایک اور مشن آئے گا مارچ میں، تو ان دونوں میں کافی فرق ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. یہ جو موجودہ اس وقت ایک وقت آیا ہوا ہے، ایک ایگریمنٹ آئی ایم ایف نے 2018 اور 20 کے درمیان بہت سارے ممالک سے کرا تھا پوری دنیا میں، جس کے تحت آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سے اداروں کے اسٹرکچرل بینچ مارک ڈیسائیڈ کرے گئے تھے کہ اس حد تک جو ہے اس ادارے میں یہ لیول ہونے چاہیے. اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں گورننس بھی ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں. یہ 2018 اور 20 اور 22 کے درمیان بہت سارے ملکوں میں یہ آئی ایم ایف نے ایگریمنٹ کرا تھا. پاکستان نے بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بنا تھا اور اس کے تحت بہت سارے افریقی ممالک اور سری لنکا سمیت آئی ایم ایف یہ دورے کر چکا ہے. پاکستان میں یہ اب آیا ہے اور آنے کے بعد یہ عدلیہ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بینچ مارک ڈیسائیڈ کرے گئے. اس کا قطعی ہمارے موجودہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ واز آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایم ایف جو ہے وہ گورننس اور عدلیہ اور دوسرے ایشوز کو چیک اینڈ بیلنس میں لائے گا اور اس کا رزلٹ جولائی اگست تک آئے گا، ہے نا. اب جبکہ ایک اور مشن آئے گا جو پاکستان نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے اور جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت ہے، اور اس کے تحت پاکستان نے اگلی غالباً 1.2 بلین یا $2 بلین کی جو ٹرانچ اچیو کرنا ہے اس کا ریویو آئے گا. اس ریویو میں تو وہ ہمارے فائنینشیل سیکٹر فائنینشیل پوزیشن کو جو ہے چیک کریں گے کہ آیا آئی ایم ایف کے نے جو ٹارگیٹس دیے تھے ریونیو کے، ٹیکس کلیکشن کے، پرائیویٹائزیشن کے اور دیگر تمام ٹارگیٹس کو پاکستان کس طرح سے اچیو کر رہا ہے، کس طرح سے ٹریک کر رہا ہے. اور الحمدللہ اکارڈنگ ٹو دی فائنانس منسٹری اور پرائم منسٹر کی پاکستان ان تمام ٹارگیٹس کو اچیو بھی کر چکا ہے. وہ ٹریک پر اور یہ کافی پازیٹیو ہے کہ اس ریویو کا جو بھی ریویو ہوگا اس میں پاکستان سکسیسفلی کامیاب ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. موجودہ جو ریویو اس وقت ہو رہا ہے اس کا رزلٹ جولائی اگست تک آئے گا، جبکہ مارچ میں جو اگلی پاکستان کی ٹرانچے ہے جس سے پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار ہے، اس کا رزلٹ مارچ میں ہی آ جائے گا. تو لہٰذا ان دونوں سے کوئی اس طرح سے تعلق بنتا نہیں ہے. However، اس کا رزلٹ بھی بہرحال اہمیت رکھے گا، لیکن اس کا رزلٹ آنے میں کافی ٹائم لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں جب ایک ایگریمنٹ 2018 اور 20 کے درمیان ہوا ہے تو یقیناً اس کی تیاری بھی ہوگی ہماری حکومت کی جانب سے، پہلے سے اس کی ساری منصوبہ بندی کری گئی ہوگی. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک ہوئی ہو، اچانک آ رہے ہوں یا اچانک کوئی نئی چیز مسلط کی جا رہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا وجیہہ، یہ جو آئی ایم ایف کا وقت یہاں پر آیا ہوا ہے کہ اس نے ایک تو چلے ٹیکنیکل باتیں وہ ابھی ہمیں نقوی صاحب نے بتا دی ہیں کہ بڑی پازیٹیو باتیں بھی کی ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے. اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے کسی بھی ملک کے لیے اس کی معاشی ترقی میں جو بہتری آتی ہے وہ یقیناً اس کا ایک جو ہے پوری دنیا میں اس کا جو ایک رتبہ ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے. جیسا کہ اپنی عام زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں ذرا عزت دی جاتی ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ٹیلنٹ ہے اور ہم دنیا میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو معاشی صورت حالات چلتی رہی ہے گزشتہ چند سالوں سے جو خاص طور پر چل رہی ہے، اور ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کے اوپر فائنینشیل انسٹیبلٹی، اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی نقصان پہنچایا ہے. دنیا میں پاکستان کی قد و قامت اور رتبے میں بھی کمی کی ہے. اور یہ خوش آئند بات ہے میرے نزدیک کہ پاکستان کی جو ہے جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود
اگر آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو زندگی ابھی بھی بہت سخت ہے اور اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور IMF کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا کام جو ہے وہ صرف ایک بنیے والا کام ان کا نہیں ہوتا. موسٹلی جہاں پر وہ خود کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہتری لانا چاہتے ہیں, ملکوں کو اس لیے قرض فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو. تو ایسے قرض کا بظاہر کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا جو آپ کی معاشی زندگی کو اور آپ کے عوام کی زندگی کو مزید تلخیوں سے بھر دے, لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری جو ہے کچھ محسوس ہونی شروع ہوئی ہے. کچھ آثار ہیں کہ آنے والے چند ماہ میں حالات مزید بہتر ہوں گے. تو جہاں پر وہ مختلف اداروں میں جا رہے ہیں, حکومت کے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک معاشی پلان جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں, وہاں پر یقیناً انہیں عوام کی سوچ اور ان کی جو عوام کی پریشانیاں ہیں ان سے بھی ان کو آگاہی ہونی چاہیے. اور اس میں حکومت کا جو ہے نا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ حکومت معاہدہ کرتے ہوئے کن شرائط کو قبول کرتی ہے. تو میرے خیال سے اوور آل تو بہرحال ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن عام عوام تک اس کے ثمرات کب تک پہنچیں گے اس کا انتظار سب سے زیادہ ہے. بالکل انتظار سب سے زیادہ ہے. ہم نے ایک اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بڑی رنگا رنگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ طیب اردگان یہاں آئے ہیں, ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا ہے. اور ترکیہ کے صدر اس طرح ہر جگہ ان کی جو ریکارڈ ہے وہ اس طرح ہر جگہ نہیں جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ درجنوں MOUs جو ہے وہ سائن کیے گئے ہیں. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ خطاب بھی کیا. آج دفتر خارجہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کشمیر میں کشمیر کا جو پاکستان کے لیے سٹینڈ ہے اس کو سراہایا, اور آگے بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا اکنامکلی بھی اور ویسے بھی جو ہے انہوں نے اس بات کا سگنل دیا. کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ طیب اردگان کے اس دورے کو پاکستان کے لیے, اور پاکستان نے جس پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا ہے, ان کو جو ہے ویلکم کہا ہے, تو یہ بھی پوری دنیا میں اور خطے کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جڑیں تھوڑی مضبوط کر رہا ہے. بے نظیر اس معاملے میں پہلے جو ہے تھوڑا سا تاریخی حوالے سے بات کروں گی. پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ قیام پاکستان سے قبل ہی بہت شاندار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کے وقت سے لے کر ہندوستان پاکستان برصغیر پاک و ہند کے مسلمان کہنا چاہیے, ان کی محبت کا مرکز و محور ہمیشہ ترکی رہا. اور جب مصطفیٰ کمال پاشا نے نئی ترک سلطنت کی جدید ترک سلطنت کی بنیاد رکھی تو بھی اس خطے کے مسلمانوں نے ان کو بڑے دل و جان سے خوش آمدید کہا اور ان کی اصلاحات کو بھی پسند کیا. قائد اعظم بھی جو ہے اتا ترک کے بڑے فین تھے اور انہوں نے ان کو ایک جری سپاہی اور عظیم جرنیل کا اور اچھے لیڈر کا خطاب بھی دیا. تو پاکستان اور ترکی کے تعلقات پاکستان بنتے وقت سے آج تک مثالی رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اتنی گرم جوشی نہیں رہتی, شاید اس طرح کے معاملات نہیں چل رہے ہوتے, شاید ہمارا تجارتی جو ہے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا, کیونکہ دو ممالک کے تعلقات کے بیچ میں آپ کی تجارت بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل تو طیب اردگان اس مرتبہ جو پاکستان آئے ہیں, لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے 2020 میں, 5 سال بعد تقریباً ان کا یہ دوبارہ وزٹ ہوا ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں جایا کرتے اس طرح, اور جس طریقے سے اس مرتبہ ان کو خوش آمدید کہا گیا وہ یقیناً یادگار ایک موقع بنا. اور اس پہ سب سے بڑی چیز آپ کو حالات کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد سے امریکہ کی کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے ان کی حکومت اور ان کی پالیسیز کے بارے میں. روز نئے بیان آتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ امریکی حکومت کیا چاہتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ خود کیا چاہتا ہے. اور اس کے اوپر فوری طور پر ان کا صدر ٹرمپ کا جو ہے غزہ کے اوپر جو مختلف بیانات تنازعات انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں بہت ساری باتوں کے اوپر. تو جس طرح کل طیب صاحب نے پاکستان میں بات کرتے ہوئے جس طرح غزہ کی حمایت کی اور کشمیر کے اوپر پاکستان کی جو ہے اصولی موقف کی بھی تائید کی, حمایت کی یقین بھی دلایا, اور یہ بھی کہا کہ غزہ کے معاملے میں ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کے دورے کے دوران میں سمجھتی ہوں یہ بات کرنا ایک پیغام تھا جو انہوں نے عالمی دنیا تک پہنچایا. اور پھر ہمارے صدر اور وزیر اعظم نے جو علامتی طور پر بھائی چارے کی لیے کو شو کرنے کے لیے جو ترک ٹوپیاں انہوں نے پہنی, تو وہ بھی ایک اظہار محبت و یکجہتی کی ایک خوبصورت مثال تھی. اور صرف مثال ہی نہیں ہوتی, جب ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات آتی ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے مطلب نکالتے ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ترکی کے دفاعی تعلقات تو بہت مضبوط ہیں, اسٹریٹجک تعلقات بھی مضبوط ہیں. اور ترکی جو ہے اس وقت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے شاید علاقائی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں کہوں گی اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں. ترکی ایک علاقائی طاقت ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کا وجود جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ ترکی کی بے مثال دوستی اور تمام اہم
معاملات میں دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا، خاص طور پر غزہ کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں اور افغانستان کے معاملے میں اور دہشت گردی کے معاملے میں، جس سے اس وقت دونوں ملک جو ہیں کسی نہ کسی طور پر دو چار ہیں. تو دونوں ملکوں کا ایک پیج پر اکٹھا ہونا اور کہتے ہیں کہ ایک سوچ رکھنا اور دونوں سربراہان کا ایک جیسے جو ہے ایک دوسرے کے لیے خیالات کا اظہار کرنا ایک بہت خوشائند بات ہے. اچھا تاہم میں نقوی سمجھتی ہوں صاحب، کہ پاکستان جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے، آپ کنٹینیو کیجیے. میں یہ چاہتی ہوں اور بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ ترکی کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو مزید بڑھایا جائے. گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جی کہ اس سال ہم $5 ارب تک جو ہے اپنا جو ہے تجارتی حجم لے جائیں گے. تو اگر تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دی جائے دونوں اطراف سے، تو چونکہ دونوں ممالک کے عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے محبت کے رشتوں میں منسلک ہیں اور ایک دوسرے پر بہت اچھا اعتبار کا رشتہ بھی موجود ہے، تو ہم اپنا جو تجارت کا جو حجم ہے وہ ہم $5 ارب کے بجائے $10 بلین تک بھی لے جا سکتے ہیں اگلے 2 یا 3 سال کے اندر اندر. کیونکہ اس وقت پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کا 10% یا اس سے بھی زیادہ ترکی سے حاصل کر رہا ہے، جبکہ ترکی نے اس وقت ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت سارے شعبوں میں یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان سے کسی صورت کمتر نہیں ہے. تو پاکستان کو میرے خیال میں چاہیے کہ دیگر ملکوں سے ہٹ کر ترکی کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بھی بڑھائے، اس میں ہمیں یقیناً زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. نقوی صاحب، جیسے ابھی وجیہہ نے یہ بات کہی کہ دو ملکوں کے تعلقات کے درمیان میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ تجارت بھی ہوتا ہے. اب جیسے کہ ترک صدر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی پہ اس کے آپ لانگ ٹرم میں کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیلاروس کے صدر آئے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اور بھی وفود جو ہیں وہ یہاں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے پاکستان کی اکانومی پہ لانگ ٹرم میں کیا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ غالباً آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیں یقیناً موجودہ حکومت جس طریقے سے کوششیں اور محنت کر رہی ہے، ابھی کچھ دنوں قبل سعودی عرب کا بھی ایک انویسٹر کا ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کر کے گیا اور تقریباً $1.5 ارب کے MOU سائن کر کے گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو اس سے قبل بھی آتے ہیں پاکستانی وفود بھی باہر جاتے رہے. اسی سلسلے میں میں آپ آپ کو انٹرپٹ کروں گی، بس یہاں پہ ایک وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے سلمان نقوی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ترک صدر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کے اس دورے کے جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے. نقوی صاحب کنٹینیو کیجیے گا، بریک آ گئی تھی، شارٹ بریک جی پر ہم گئے اور بریک سے اب جب واپس آئے تو اسی بات پہ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں پہلے تو یہ کہ ان کے دورے کے بہت سارے سیاسی فائدے کے ساتھ ساتھ معاشی پہلو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرا جا سکتا ہے، کیونکہ ترکی اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ریزرو ہولڈ کرتا ہے اور سب سے بڑا گولڈ ریزرو بھی ترکی کے پاس ہے اسلامی دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طیب اردوغان کا بڑا وسیع اور اچھا تجربہ ہے. طیب اردوغان نے جب ترکی کی باغڈور سنبھالی تھی، ترکی معاشی مسائل سے دو چار تھا اور الحمدللہ آج ترکی جو ہے وہ ایک مضبوط معاشی قوت بن چکا ہے. اور یقیناً پاکستان جب وہ دورہ کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ خود ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان اصولوں کو، ان پرنسپل کو اپنانے کی کوشش کریں گے جو ترکی نے اپنایا اور جس کی وجہ سے آج ترکی جو ہے ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے. ترکی اور پاکستان کے درمیان اچھی خاصی ایک بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے. پاکستان کی طرف سے جو ہے ٹیکسٹائل اور کھیلوں کا سامان اور غالباً فارماسیوٹیکل انسٹرومنٹس وغیرہ یہاں سے ایکسپورٹ کرے جاتے ہیں، جبکہ ترکی سے گاڑیاں، ٹیکنالوجی اور اسٹیل کی صنعت کے لیے جو ہے وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا حجم جو ہے، جیسے ہمارے تعلقات ہیں ترکی سے اور جس طرح رہے ہیں اور برسوں پرانے، اس لحاظ سے یہ حجم
میں سمجھتا ہوں اس میں کافی گنجائش موجود ہے. اگر دونوں ممالک خاص طور پہ پاکستان اس میں چاہیے کہ وہ ایک اچھی ورکنگ کرے, ایک اچھی پلاننگ کرے اور ترکی کے ساتھ اپنی ایک ٹریڈ میں اضافہ کرے, کیونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑی منڈی جو پہلے سے ہی موجود ہے اور ایک فرینڈلی کنٹری ہے, اسلامی کنٹری ہے, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش موجود ہے اپنی ٹریڈ بڑھانے کی. $5 بلین کا ٹارگیٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے یہ کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی بڑی اچھی کوشش ہے. جو مختلف وفود آ رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, اور اس طریقے سے ترکی کا بھی جو ہے یہی سلسلہ, انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اچھے ثمرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اچھا نقوی صاحب, ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو حکومتیں آئی ہیں, مختلف حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو, کہ ہم نے جو ہے وہ کرونیزم کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. یعنی جو ریئل بزنس ہے اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا. ایسے پروجیکٹس کو پروموٹ کیا ہے تمام حکومتوں نے کہ جو حکومت کے اوپر انحصار کرے تاکہ اپنے لوگوں کو فیور دیا جا سکے, اکانومی کو جو بزنس ہے وہ اپنے فیور کے لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا. ریئل بزنس کو پروموٹ نہیں کیا گیا. یہ بھی ہماری ایک بار بار معاشی بدحالی کی یا فیلئر اکانومی پالیسی کی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں, یہ بھی وجہ ہے, لیکن ہمارا ایشو بنیادی ہے, ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں. بدقسمتی سے نیشنلائزیشن ہوئی تھی آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے, اور اس کے بعد پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا, اور ہم ہر چیز جو ہے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, پھر اسے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے بڑا ڈیلیما ہمارا جو ہے کہ ہم امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں, اور جب ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں تو اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, اور ڈالر کی جب کمی ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں آ جاتا ہے, اور جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں آتا ہے تو ہمیں قرضے لینا پڑتے ہیں, اور اس کے بعد ایک وشیش سرکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, پھنستے جاتے ہیں. اور یہی پچھلے چند سالوں میں کئی دفعہ ہوا ہے. اکنامی کا پہلا فیز بڑا شاندار ہم مکمل کرتے ہیں, گروتھ کو 5-6% تک لے آتے ہیں. اس کے بعد جب ایکسپینشن پر جاتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ڈالرز کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کی پرابلم آتی ہے اور ہم ایک بحران کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں جو فرق ہے وہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا فرق ہے, جو سول ملٹری ہائبرڈ سسٹم ہے, جو موجودہ حکومت اور ملٹری کا ایک مشترکہ ایک سسٹم ہے, جس کے تحت فارن انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کی, اور ان کے جو باٹل نیکس ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ حکومتیں اپنے فائدے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کو انیشیٹ کرتی تاکہ ان کے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے. تو SIFC وہ تمام پرابلمس اور ان ہیڈلز کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈاکومنٹیشن اور اس طرح کے بہت سارے پروسیس جو انویسٹمنٹ کو دھکیل دیتے ہیں, جو پرابلم میں لاتے ہیں یا کسی مخصوص سیکٹر کو فائدے دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, رکھا جائے گا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے اس طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے. ہاؤیور میں آپ کی بات سے کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اب ہمیں ان اوائڈیبل ہیں, ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا. جس اسٹیج پر پاکستان ہے, میں آپ کی بات کو کٹ کروں گی. اب جو جیسے بہت شور ہوا تھا IPPs کا کہ 103 سے زیادہ IPPs ہیں, مطلب 100 سے زیادہ IPPs تھی, وہ ایک غلط معاہدے کیے گئے صرف اپنے لوگوں کو فیور دینے کے لیے. اس میں تمام بڑے بڑے جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کے تھے, جو بڑے پالیٹیشینز ہیں ان کی IPPs تھی. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاہدوں کو جو ہے وہ ہمیں اب پروموٹ نہیں کرنا ہوگا, ریئل بزنس کی طرف آنا ہوگا تاکہ وہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام پبلک تک آئیں, لوگوں کی طرف آئیں, جیسا ترقیاتی ممالک میں ہوتا ہے؟ یقیناً IPPs اور نیشنلائزیشن کا کرنا, IPP سے ایگریمنٹ, افغان ٹرانزٹ, ڈالر کا فریز کرنا, یہ وہ تمام غلطیاں ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کری ہیں. اور یقیناً اس میں کچھ ذاتی مفاد بھی
شامل ہو سکتے ہیں، مگر اب میں سمجھتا ہوں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اور یہ باتیں اب اوپن ہو چکی ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمیں کچھ عرصے سے پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں. دیکھیں آئی پی پیز کے بارے میں میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، آپ آئی پی پیز کنٹینیو کے کیجیے. بارے میں ہمیں کچھ عرصے قبل تک 1 سال یا 1.5 سال پہلے تک اتنی معلومات نہیں تھی، اور ہم ایک یوں سمجھ لیں کہ ہم مستقل ایک پرابلم میں گھرتے چلے جا رہے تھے، دھستے چلے جا رہے تھے. لیکن الحمدللہ جیسے اویئرنیس بڑھی ہے، میڈیا نے اویئرنیس بڑھائی ہے، کچھ حالات نے اویئرنیس بڑھائی ہے، جب یہ معلومات کھلتی گئیں اس طریقے سے ایگریمنٹس کریں گے. اس ڈیٹیل میں آپ جائیں تو 1 گھنٹے کا پروگرام اور چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ایگریمنٹ کرے گئے تھے، کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اس سے. تو وہ جب چیزیں کھلنے پر آئیں اور عوام نے ایک بھرپور اس پہ جدوجہد کا، غم و غصے کا مظاہرہ کیا، تو حکومت بھی مجبور ہوئی کہ ان کو دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، اور الحمدللہ کی جا رہی ہے. بہت سارے آئی پی پی سے ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے، بہت سارے آئی پی پی سے اب جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ ٹیک اینڈ پے ہے، یعنی بجلی جتنی خریدیں گے اس کی پیمنٹ کریں گے اور باقی کی نہیں کریں گے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ خریدے نہ خریدے آپ نے پیمنٹ کرنا ہے، اور بہت ساری دیگر جو ہے معاہدے کرے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اس کا ثمر آئندہ آنے والے کم از کم 1 سے 2 سال میں ہوگا. اور کوئی بھی حکومت ہو آئندہ اس چیز سے میں سمجھتا ہوں اس سے اوائڈ بھی کرنا چاہیے. ان آئی پی پی سے ایگریمنٹس کو مزید میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے لایا جائے بالکل. تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہو اچھا سکے. اور آپ ایک یہ تو چیز ہے، یہ آپ یہ بھی بات مانتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک اچھے اکانومی کے جو جرنلسٹ ہیں یا انرجی سیکٹر کے جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس بات کو کیونکہ سوشل میڈیا بھی ہے، اپنے یوٹیوب چینلز بھی ہیں ہر جرنلسٹ کے، اور پھر اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا اس معاہدوں کو کہ اب جو ہے حکومت نے اپنی اس غلطی کو مان کر اور پھر آگے ایسے معاہدے نہ کرنے کی جو ہے اب یہ بات کہی ہے کہ ہم اس طرح کے معاہدے آگے نہیں کریں گے، اور جو آئی پی پی نقصان دے رہی ہیں ان کو بند کرنے کی بھی بات ہوئی ہے. جس بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ڈائریکشن ایسے ہی ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں بتائے گا. اور پھر اچھی بات یہ کہ ابھی پرائم منسٹر نے جو ملاقات کی تھی آئی ایم ایف کے ہیڈ سے، تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم جو انرجی کاسٹ کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیونکہ انرجی کاسٹ اگر کم نہیں ہوگی تو ہمارا نہ بزنس چلے گا، نہ ہماری ایکسپورٹس کمپٹیشن پہ آ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پر. تو لہٰذا آئی ایم ایف نے بھی ایک پازیٹیو اسٹانس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ اچھا پلان دیں گے، ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. تو وہاں سے بھی گرین سگنل ایک طریقے سے مل چکا ہے، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ہائیسٹ مہنگی ترین بجلی اس وقت ہماری انڈسٹری استعمال کر رہی ہے. تو اس میں کوئی انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی کہ جس کا بہت بڑا حصہ جو انرجی کاسٹ میں چلے جائے. جبکہ دنیا اس وقت جس لیول پر ہے، ہمارے پڑوسی ممالک میں انرجی کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں. اگر ان آئی پی پی سے جان چھوٹ جائے تو آپ یقین کریں انرجی کاسٹ اتنی کم ہو سکتی ہے، اور اس کا سارا فائدہ ہمارے انڈسٹری سیکٹر کو ہوگا، اور ہماری گروتھ کو ہوگا، ہماری امپلائمنٹ کو ہوگا. تو حکومت کی کوشش اچھی نظر آ رہی ہے، اور اگر اسی طرح کوششیں نہیں تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہمیں اس کے پھل بھی نظر آئیں گے. وجیہ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم کے فلسطینیوں کو سعودی عرب بھیجنے کے بیانیے کو یکسر جو ہے مسترد کر دیا. تو اس تمام تر سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو پاکستان اس کو کیسے روک پائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس بارے میں بے نظیر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ شوشہ جو ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے کچھ عرصے کے لیے مصر بھیج دیا جائے، جارڈن بھیج دیا جائے، پہلے یہ بات صدر ٹرمپ نے کی تھی، جس کو ہر طرف سے جو ہے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور ہر ملک نے اس کے جو ہے مخالف ہی گیا، کوئی بھی اس کے حق میں نہیں رہا. یہ تجویز بظاہر ایک ناقابل عمل تجویز تھی، اور ناممکن بات ہے. آپ نے پورے غزہ کو اس وقت جب وہ اسرائیل وہاں تباہی مچا رہا تھا، آپ نے اس کو تباہ کرنے دیا. جب وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے، لوگوں کی زندگیاں، ان کے مستقبل، ان کے خاندان ختم ہو گئے، تب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم غزہ کو ریبلڈ کریں گے. تو پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ اپنے جگہ سے بے دخل کر کے دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں تو غزہ کی ریبلڈنگ کا کام جو کوئی آسان کام نہیں ہے. صرف ملبہ اٹھانے میں 10 سال کہیں نہیں گئے، اور اس کے بعد اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا، صرف ملبہ اٹھانے کا خرچہ ہی کئی بلین ڈالر ہے. امریکہ اتنا نیک کب سے ہو گیا؟ غزہ کے مسلمانوں پر اس کی مہربانیاں اتنی کب سے ہو گئی کہ جناب ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور اس ملبے کو صاف کیا جائے اور انہیں نئے گھر بنا کر دیے جائے؟ اور جب اتنی انویسٹمنٹ اگر امریکی حکومت کرے گی تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا وہ واپس ان لوگوں کو کبھی یہاں پر آنے دیں گے؟ ہرگز نہیں. تو یہ پروگرام تو ان کا فلاپ ہو گیا. اور یہ نتن یاہو نے کہا
تو یہ بھی ایک طرح کا اس کو بس آپ شوشہ کہہ لیں میرے خیال سے وہاں کے غزہ کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کو سعودی عرب بھیجنے کے بجائے اسرائیل کو امریکہ کو چاہیے کہ اسرائیل میں رہنے والے جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یورپین نسل ہیں بے شک مذہبی طور پر وہ یہودی ہیں لیکن ان کی نسلیں جو ہے وہ یورپ سے آئی ہیں موسٹ آف دیم آر فرام پولینڈ اور دیگر ممالک جرمنی سے اور جہاں پر بھی یہودیوں کا زور تھا پورے یورپ میں وہ سب کے سب دوسری جنگ عظیم کے بعد ادھر آ کر اس خطے میں منتقل ہوئے تو میرے خیال سے ٹرمپ کو جو ہے وہ زیادہ آسان طریقہ اپنانا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہاں آئے ہوئے 70-78 سال ہوئے جبکہ یہ علاقہ تو غزہ کے واسیوں کا اور عربوں کا صدیوں سے ان کا علاقہ تو میرے خیال میں ان کو چاہیے ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اسرائیل کے لوگوں کو اٹھائے واپس جو ہے ان کو ان کے ممالک میں بھیجیں اور اگر وہاں نہیں جاتے تو امریکہ کے اندر بہت بڑے جو ہے صحرا ہیں بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں جنگلات ہیں جن پر کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پر بھی ان کو بسایا جا سکتا ہے اور اس صورت میں ایٹ لیسٹ اس خطے میں امن قائم ہوگا تو میرے خیال سے نتن یاہو کا یہ جو ہے نا یہ مذہقہ خیز بیان ہے اس کے علاوہ اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے اچھا وجیہہ ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح امریکہ اور بھارت کے تعلقات وہ قریب آئے پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت اور افغانستان کے بھارت نے بھی اپنے افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ماضی میں اور اب بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ریاست کے امن کو جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو چکے ہوئے ہیں لیکن جو ہے وہ دہشت گرد کبھی مذہب کے نام پر کبھی کسی کے نام پر وہاں سے آتے ہیں حالانکہ بار بار انہیں گورنمنٹ نے کہا بھی ہے کہ یہ نہ کریں سیکیورٹی جو آئی ایس پی آر ہے اس جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے مگر جو افغانستان ہے اس کی یہ روش رک نہیں رہی کیا بھارت اس کے ساتھ اگر آ کر اکٹھا ہوتا ہے یا بھارت جیسے قربتیں بڑھتی ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی دیکھیے بنیزی پہلے تو میں ایک بات جو ہے بہت کھل کر کہنا چاہوں گی کہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی اصلیت کا یا کسی آپسی جو ہے محبت کا شکار کبھی بھی نہیں رہے ہمیشہ بھارت نے افغانستان کی طرف رخ تب کیا جب اس کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہوئی اور اس کے اندر یہ دہشت گرد ٹولے ہمیشہ اس کے بڑے بھرپور طریقے سے مدد کرتے آئے ہیں ابھی بھی جو بھارت کی جو شفٹ ہے طالبان کی طرف جو جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی صرف یہی ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح انریسٹ کریٹ کیا جائے یا دہشت گردی کو فروغ دیا جائے تاکہ ملک کو پاکستان کو مزید طاقتور بننے سے روکا جا سکے ظاہر ہے طاقتور پاکستان جو ہے وہ بھارت کی تو کیا کہتے ہیں بھارت کے لیے تو قابل برداشت ہی نہیں ہے تو بھارت کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ صرف اور صرف بدنیتی پر استوار ہے اور میرے خیال سے افغانوں کو اور طالبان کو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت انہوں نے بھارت کے جو ہے مطالبات میں کچھ پورا کر دیا تو بھارت اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دے گا اور اگر انہوں نے بھارت کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ معاملات طے نہ کیا ان کی خواہشات پوری نہ کی تو بھی بھارت ان کو چھوڑ دے گا تو یہ ایک جو ہے بدنیت ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں روح ہے جو پاکستان کے خلاف جو پاکستان دشمن ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے الٹیمیٹلی وقتی طور پر تو ہم پاکستانی اٹھا رہے ہیں اس کا نقصان لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان اینڈ پر افغانستان کو ہی اٹھانا پڑے گا کیونکہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر کے وہ اپنی ایک ایسے برادر اسلامی ملک جو ان کا ہمسایہ بھی ہے وہ اس کو اپنے سے بہت دور کر چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی اب تو عام عوام میں بھی افغانوں کے لیے ہمدردی باقی نہیں ہم نے پچھلے 40 سال ان کی بالکل مہمان نوازی کی بالکل انہیں اپنا بہت ملک بنایا ہوا پروگرام کا ٹائم بس اب ختم ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ وجیہہ آپ کا سلمان نقوی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی تفصیلاً ہمیں ہمارے ناظرین کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجیے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال اللہ حافظ